अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाजरीन, हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ हंगू में एक दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया। साथ साथ अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर भी इंतखाबात जारी हैं और पाकिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से भी काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं। इन मौज़ूआत पर आज के अपने डिसाइफर में हम बात करने के साथ साथ पाकिस्तान कोई दिफाई ताउन मुआहदे पर भी बात करेंगे और मज़ीद बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान के मुतवक्का दौरे भारत पर भी बासित साहब की राय जानेंगे। आगाज़ करते हैं आज के डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच। मुंतहा बड़ा दबंग किस्म का बयान दिया है वज़ीर दाखिला साहब ने गवर्नेंस के हवाले से, लेकिन अगर मैं रेफ़र करूं वो बयान DGISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके मुताबिक तो सब मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब गामज़न है, सब ठीक होने वाला है, हो जाएगा। तो आपके ख्याल से बासित साहब मैं किसकी बात का यकीन करूं? अपनी अपनी जगह दोनों ही ठीक हैं मेरे ख्याल में, लेकिन मुनीर नियाज़ी का एक शेर तो याद आता है जी प्लीज़। कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, वाह। कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। और साथ साथ मुझे एक मज़मून भी याद आता है जो कि मुख्तार मसूद साहब को अल्लाह गरीक़ रहमत करे। उनकी एक बड़ी मशहूर मारकतुल आरा उर्दू अदब की बहुत ज़बरदस्त किताब है जी जी। जिसका टाइटल है आवाज़ दोस्त। तो उसमें एक है चैप्टर विच इज़ कॉल्ड कहतुर रिजाल। अगर हमारे नाजरीन देख रहे हैं तो ये किताब ज़रूर लें और उसको पढ़ें। उसका पहला चैप्टर मीनार पाकिस्तान भी और दूसरा चैप्टर कहतुर रिजाल दोनों पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ दो ही चैप्टर्स हैं इस किताब में, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किताब है। तो मैं जब पाकिस्तान के वाक़यात देखता हूँ, क्योंकि हम पहले भी कई बार डिस्कस तो कर चुके हैं कि जब से हमने भी आँख खोली है हम यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान एट ए वेरी क्रिटिकल जंक्चर ऑफ इट्स लाइफ। तो क्रिटिकल जंक्चर समझ नहीं आता कि कब ख़त्म होगा हमारी कौमी ज़िंदगी से। मामला ये है कि अब देखिए ना, हंगू में जो वाक़या हुआ उसमें पुलिस एहलकार शहीद हो गए। आज हमें बताया जा रहा है कि नहीं जी, चीज़ें ठीक हो रही हैं, दहशत गर्दी पे हम काबू पा रहे हैं। लेकिन आदादो शुमार जो हैं वो शायद आप ठीक कह रहे हों, लेकिन बहैसियत मजमूई जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें कुछ बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आती। और वाकई गवर्नेंस के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और वो क्यों इश्यूज़ हैं? क्योंकि हम बड़े अपनी जो सियासी हमारी बसात है उसमें तो हम उन्हीं लोगों को पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं, बारियां दे रहे हैं, वही लगे हुए हैं, मतलब उनकी बारियां लगी हुई हैं। बिल्कुल। तो जब तक ये लोग को, मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ कि हमारी और बहुत सी खराबियों के अलावा एक सबसे जो बुनियादी इशू है कि हमारी जो कौमी सियासत है ये अब दो फैमिलीज़ ने इसको काबू में कर लिया है। किसी स्टेज में आकर ये भी सोचता हूँ, चाहे ये बिल्कुल लग़व ख्याल हो, कि जब तक इन दो फैमिली से आप छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तो शायद पाकिस्तान की तकदीर बदल ही नहीं सकती। मुमकिन है कि मैं बिल्कुल गलत सोचता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात एक तहत शऊर में यह ख्याल आता है कि शायद इनसे छुटकारा अब ज़रूरी है, लेकिन वो किस तरह हो ये मैं नहीं जानता। लेकिन अब आप देख लीजिए ना, मिसाल के तौर पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं। सियासी बसीरत की भी कमी है, सच्ची बात जी। सिर्फ सियासी बसीरत की नहीं बल्कि एक और चूँकि सियासी बसीरत की कमी है, उस वजह से किसी मामले में भी कोई जामे हिकमत अमली बन ही नहीं सकती। और जामे हिकमत अमली की बनने का ये मतलब नहीं होता कि वो हिकमत अमली सिर्फ कागज़ों तक मौजूद हो, क्योंकि हिकमत अमली जब तक कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेबल ना हो, जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो वो स्ट्रैटेजी नहीं होती, या वो कोई आपकी हिकमत अमली नहीं होती। हिकमत होती है जो उसके इस पर अमल दरामद मुमकिन हो। तो वो किसी भी मामले में आपको नज़र नहीं आती, चाहे वो आपके अंदरूनी मसाइल हों, चाहे वो आपकी खारजा पॉलिसी के इश्यूज़ हों।
آپ دیکھیے نا مارکت الآراء کے بعد، مارکہ حق کے بعد اور ہمارا ایک کلاؤڈ بڑھا پاکستان کا، اس کے بعد ہم نے میڈیشن بھی کی، لیکن کیا ہم اس وقت کوئی فائدہ اٹھا سکے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے لیے؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت، آپ نے جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہاتھ ہی ملا لیے، وائٹ ہاؤس میں میٹنگز بھی کر لیں، ایران سے بھی آپ کی بڑی زبردست باتیں ہو گئیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی آپ نے دفاعی معاہدہ کر لیا، لیکن ہم دیکھ نہیں رہے کہ کچھ فائدہ ہمیں مل رہا ہو۔ اب پھر امریکہ سے ہم نے $10 بلین کی درخواست کر دی ہے۔ اب $10 بلین آپ لے بھی لیں گے تو جب تک اسٹرکچرل چینجز آپ نہیں لائیں گے، اکنامک ریفارمز نہیں ہوں گے، اس وقت تک کیسے میں یہ تصور کروں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ تو ہر حکومت آتی ہے اپنا وقت گزارنے کے لیے لون پہ لون لیے جا رہی ہے، بالکل، اور آنے والی نسلوں کو قرض کے پہاڑوں تلے مطلب ان کو دبا کے جا رہی ہے۔ یہ تو وہی بات ہے۔ بالکل۔ اور پھر اگر آپ دیکھ، مطلب چھوٹی سی مثال یہ بھی لے لیے، آزاد جموں اور کشمیر میں الیکشنز ہو گئے یا ہو رہے ہیں۔ اب جو حالات تھے اس میں تو یہ انتخابات میرے حساب سے تو بنتے ہی نہیں ہیں اس وقت۔ ان کو تھوڑا بہت کچھ عرصے کے لیے آپ ملتوی کر دیتے، وہ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1974 کا جو آزاد جموں اور کشمیر کا انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل 50 ہے، شاید اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تحت الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جائے، لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے الیکشنز پوسٹ پون کر دیے جاتے ہیں۔ جی۔ اب وہ دیکھیے نا، الیکشنز ہوئے، اب 3 فیزز میں الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک 3 فیزز میں چلیے، اگر آپ نے الیکشنز کروا ہی دیے ہیں، پہلے فیز میں اب وہ کتنی 13 سیٹوں پہ الیکشنز تھے، یا 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملیں اور 9 سیٹیں میرے خیال میں پی ایم ایل این کو۔ اب آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ جی ریگنگ ہو گئی، حالانکہ اپنے پاکستان میں اب وہ ایک دوسرے کو ریگنگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ جو حکومت ہے وہ بھی ریگنگ کی شکایت کر رہی ہے، جو اپوزیشن وہ بھی ریگنگ کی شکایت کر رہی ہے، تو ہم کس کی بات مانیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشمیریوں کی آواز یہ 2 پارٹیاں ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ میں ان کا ماضی دیکھتا ہوں تو انہوں نے جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم، کشمیر کے ساتھ جو کاز کے ساتھ ظلم کیا، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ مثال کے طور پر مجھے بار بار میں یاد اپنے ناظرین کو بھی دلاتا ہوں، وہ جو شرم و شیخ کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی انڈیا کے ساتھ 9 جولائی 16 جولائی 2009 کی، اس کو ذرا پڑھیے نا۔ پہلی دفعہ ہماری طرف سے یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اور بھارت کی جانب سے منموہن سنگھ، یہ ایجپٹ میں، مصر میں یہ ملاقات ہوئی تھی نان الائنڈ موومنٹ کے مارجنز میں۔ وہ پہلی دفعہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں جموں اور کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ پاکستان اور بھارت کی تاریخ میں ہوا۔ پھر یہی غلطی دہرائی گئی اوفا میں 10 جولائی 2015 کو، جب نواز شریف پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر تھے، اور مودی صاحب اوفا میں ملاقات ہوئی تھی رشیا میں۔ تو ان سے میں کوئی توقع نہیں رکھتا کہ کشمیریوں کی یہ آواز بن سکتے ہیں۔ کشمیر ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے، جس طریقے سے یہ لوگ وعدے وعید کر رہے ہیں، جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی سیریسنس آف پرپز نہیں ہے۔ ایکچولی ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ اس معاملے کو آگے کیسے لے کر ہم نے چلنا ہے۔ جو پی ایم ایل این کا مزاج ہے وہ تو یہی ہے کہ جھپی ڈالو جی بھارت کو، کوئی بھی معاملات ہو۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے بھی یہی رویے ہیں، وہ بھی کوئی مختلف نہیں ہے۔ تو مجھے تو کوئی خیر کی خبر نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا چلیے جی، اگر آپ نے آزاد جموں اور کشمیر میں انتخابات کرانے ہی تھے اور 3 فیزز میں کروانے تھے، میرے خیال میں اگلا جو ہے فیز 7 اگست کو ہے، اور پھر جو آخری ہے وہ شاید 12 کو ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فیزز میں انتخابات کرواتے ہیں نا دنیا بھر میں، آپ پہلے فیز کے ریزلٹس اناؤنس نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ ریزلٹس اناؤنس کر دیتے ہیں نا تو اس کا پھر لامحالہ امپیکٹ ہوتا ہے اگلے فیزز پہ۔ تو یہ کہاں کا طریقہ کار ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ نے اتنا ہی ضروری سمجھا کہ یہ انتخابات ہونے ہی ہیں اور 3 فیزز میں ہونے ہیں، تو کم از کم یہ تو آپ کر سکتے تھے نا کہ پہلے فیز کے ریزلٹس اناؤنس نہ کرتے، پہلے تو ایک ہی فیز میں کروانے چاہیے تھے۔ لیکن چلیے، ایک خاص صورتحال میں آپ الیکشنز کروا رہے ہیں آزاد جموں اور کشمیر میں، تو ہم آپ کی یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ تو چاہیے تھا
کہ تھوڑا بہت ریزلٹس کو اناؤنس نہ کرتے. دنیا بھر میں یہ بھارت کو دیکھیے, بھارت میں بھی فیزز میں انتخابات ہوتے ہیں, لیکن انتخابات کے نتائج کا اعلان نہیں ہوتا, وہ ایک ہی دن ہوتا ہے, آخری دن, جب تمام فیزز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو میں تو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا معاملات ہیں یہاں پہ. اور پھر دیکھیے جو ہنگو میں ہوا دہشت گردی, ٹھیک ہے وہ ریشو میں کمی آ گئی, پہلے ہمارے ہاں زیادہ شہید ہوتے تھے لوگ, اب وہ دہشت گرد چاہے وہ فتنہ الخوارج کے ہوں, فتنہ ہندوستان کے ہوں, اب وہاں پہ ہلاکتیں زیادہ ہو رہی ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ حالات ٹھیک ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہوں گے, لیکن عوام یہ پرسیپشن نہیں مل رہا ہمیں کہ ٹھیک ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. یا تو پھر آپ کا جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ کمزور ہے, اس کو ٹھیک کیجیے, اس کا طریقہ بھی غلط ہے. پرسیپشن تو یہی بن رہا ہے نا. بالکل. اور پھر اگر گورننس کلیپس ہو رہی ہے تو کوئی ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہی تو گورننس کا حصہ ہیں پچھلے کتنے سالوں سے. بالکل. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گورننس سے ایشوز ہو جائیں, لیکن ایسی باتیں کر کے آپ سسٹم کے اندر مزید بے یقینی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. ہمیں سولوشنز کی ضرورت ہے, انسٹیڈ کہ آپ انڈیکیشنز کریں مطلب بیٹھ کے ہمارے تو سامنے. مطلب ہمیں اچھا صوبے بنا دیے جائیں, مطلب یہ سارے فیلرز چھوڑے جا رہے ہیں نا. صوبوں کی بات ہم نے پہلی دفعہ نہیں سنی, اس سے پہلے بھی ہم سن رہے ہیں, اور کئی بار ہم بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہاں بنائیے صوبے آپ, لیکن صوبے بنانے کا بھی ٹھیک ہے, اس کے فرق شاید پڑ سکتا ہے, لیکن کیجئے نا, کون روکتا ہے آپ کو؟ تو صوبے میں گورن کون کرے گا؟ مطلب جو بھی کرے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں جا رہی, انویسٹمنٹ آپ کی آ نہیں رہی. مطلب اتنا بڑا ملک اور $2 بلین کی آپ کی انویسٹمنٹ پیچھے فسکل ایئر میں نہیں آئی, تو ملک اس طرح تو نہیں چلتے معذرت کے ساتھ. ایک تو کہت الرجال ہے, صحیح لوگ صحیح جگہوں میں موجود نہیں ہیں. میں پھر وہی کہوں گا, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن ننکمپوپس آپ نے ہر جگہ بٹھائے ہوئے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم کوئی سقراط بقرات ہیں, ہم خدا نہ خواستہ ایسا ہم کبھی دعویٰ نہیں کر, ہم بھی ایک آرڈنری ایوریج لوگ ہیں, لیکن جن اہم پوزیشنز پہ آپ لوگوں نے بٹھائے ہوئے لوگ وہ میرٹ پہ نہیں ہیں. بڑی زبردست مطلب وہ سارے جو ہیں وہ کمپلائنٹ ہیں, وہ لوگ ہیں جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اور جب کسی سسٹم کے اندر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں اور آپ کو صحیح صورتحال نہ بتا سکیں, وہ سسٹم آگے بڑھتا نہیں ہے. اور پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم فیس کر رہے ہیں. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے ہم پاکستان کویت دفاعی تعاون معاہدہ.